बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने PSY 101 का लेसन नंबर 35 करते हैं। लेसन नंबर 35 में आज हम लोग साइकोपैथोलॉजी के बारे में बात करेंगे। साइकोपैथोलॉजी का क्या मतलब होता है? पैथोलॉजी जो वर्ड होता है ना, ये हम इस्तेमाल करते हैं बीमारियों के लिए या नेगेटिव अफेक्ट्स के लिए। हम लोग पैथोलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं खराबियों के लिए, यूँ समझ लें। आज का जो लेक्चर है ना, इसमें हम लोग पहले तो ये देखेंगे कि मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में मुख्तलिफ साइंटिस्ट की क्या राय थी। मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट के बारे में तो हम लोग स्टडी करेंगे। उसमें भी मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आप लोगों को हाईलाइट करवा दूंगी कि जो आप लोगों ने जो है ना अच्छे तरीके से देख लेने हैं वो वाले। जस्ट वही आप लोग देख लीजिएगा जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करवाऊंगी। सारा आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग फिर एबनॉर्मेलिटी की थोड़ी सी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा आज का, इजी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कीजिएगा। डिस्कॉर्ड पे प्लीज़ लाजमी सारे के सारे ज्वाइन कर लें, और डिस्कॉर्ड की जो वीडियो है वो आगे आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। साइकोपैथोलॉजी की बात करते हैं। साइकोलॉजिकल इलनेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि जहनी बीमारियां या जहनी तौर पे बीमार होना, दिमागी तौर पे बीमार होना, इन सारी चीज़ों को हम लोग साइकोपैथोलॉजी बोलते हैं। ये वाला जो टर्म है इसको असल में हम लोग एबनॉर्मल बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। साइकोपैथोलॉजी साइकोलॉजी की स्टडी का वो एरिया है जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की दिमागी अमराज की ओरिजिन यानी कि कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे डिवेलप हुई, कैसे इनका इजहार होता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के एबनॉर्मल बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और साइकोपैथोलॉजी इन दोनों की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तो आप लोगों ने करनी है। अच्छा, कोई भी इंसान जहनी तौर पे, नफसियाती तौर पे बीमार है या नहीं है, एक तो चीज़ है कि हम लोग ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के थ्रू हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। हमें जो इंसान का बिहेवियर जैसा नज़र आ रहा होता है ना, उससे ही हमें थोड़ा बहुत एक इशारा मिल जाता है कि ये इंसान में कोई गड़बड़ है या नहीं है। साइकेट्रिस्ट और मुख्तलिफ़ किस्म के जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वही मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं। और अभी भी आजकल भी मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्च जारी है कि कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर्स क्रिएट होती हैं। इंसान की माजी में कुछ ऐसी हिस्ट्री पाई जाती है जिसकी वजह से वो ज़हनी तौर पे बीमार हुआ है, या कोई और मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि उसकी मेंटल इलनेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च की जाती है। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं साइकोपैथोलॉजी के बारे में। सबसे पहले जो ट्रेसेस हमें मिलते हैं जब इंसान ने साइकोपैथोलॉजी को स्टडी करना स्टार्ट किया था, वो हमें मिलते हैं स्टोन एज से। स्टोन एज वो एज गुजरी है पूरी दुनिया में जहाँ पे ज़्यादातर लोग पत्थरों से काम किया करते थे। पत्थरों से ही सब कुछ, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनाना, बर्तन भी पत्थरों के इस्तेमाल किए जाते थे, खाना वगैरह भी पकाना पत्थरों का इस्तेमाल करना, आग भी पत्थरों के थ्रू ही जलाया करते थे। तो वो जो एक पत्थरों का ज़माना था ना, उससे हमें ट्रेसेस मिलते हैं। तकरीबन कोई 1/2 मिलियन ईयर्स अगो ये एक ज़माना पाया जाता था। उस वक्त सर दर्द होना या ये जो होता है ना मिर्गी के दौरे पड़ना या पागलपन के दौरे पड़ना या ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होते थे उनको पत्थरों से बने हुए इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ट्रीट किया जाता था। और ट्रीट कैसे किया जाता था कि इंसान की खोपड़ी में पत्थर की मदद से ना 2 सेंटीमीटर जितना सुराख किया जाता था। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रिफिनिंग। ट्रिफिनिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप लोगों का पक्का MCQs आता है। 4000 से 5000 साल पहले ये हमें एक हिस्ट्री मिलती है जब स्टोन एज का ज़माना होता था। उस वक्त लोगों का यही बिलीफ होता था कि कुछ सुपर नेचुरल यानी कि माफूकुल फितरत कुछ कुव्वतें पाई जाती हैं, जैसे खुदा, ठीक है, या कोई शैतानी कुव्वतें होती हैं या कोई और बदरूहें वगैरह यानी कि जिन और चुड़ैल वगैरह होते हैं जो कि इंसान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और उस वजह से क्या होता है कि इंसान को ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसमें रिफाइनिंग करने का जो एक आइडिया था, यानी कि वो होल करने का जो एक होता था ना कि खोपड़ी के अंदर सुराख करते थे, वो इसलिए करते थे कि इस सुराख से जितनी भी बुरी ताकतें हैं, जो ईवल स्पिरिट्स हैं, वो सारी की सारी निकल जाएंगी इंसान की बॉडी से और इंसान इनके असरात से छुटकारा हासिल कर लेगा। पुरानी जितनी भी सोसाइटीज़ होती थी उनके यही मेन फोकस इस चीज़ पे करते थे कि जो ईवल स्पिरिट्स होती है ना उनका असर होता है इंसान के ऊपर। ये पुराने जितने भी लोग हैं ना उनका यही एक बादशाह गुजरे हैं, ये हेरोडोटस ने लिखा था कि एक बादशाह था, वो पागल हो गया था सिर्फ ईवल स्पिरिट्स की वजह से, यानी कि कुछ जिन और चुड़ैलों की वजह से ना वो पागल हो गया था और वो अपने बच्चों को भी कत्ल कर देता था
کیونکہ کچھ ایول اسپرٹس کا ہی اس کے اوپر قبضہ تھا. ٹریفائننگ اس کے اوپر کی گئی تھی تاکہ جتنے بھی ایول اسپرٹس ہیں اس کی باڈی سے نکل جائیں اور وہ دوبارہ سے ہوش میں آ جائے. میں حیران ہوتی ہوں ویسے ٹریفائننگ کے تھرو وہ مر ہی جاتے ہوں گے بیچارے, مر گئے تو پھر بس جان چھوٹ گئی ایول اسپرٹ سے. اچھا, ایک اور طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے دیٹ از ایکسورسزم. ایکزورسزم جو ہوتا تھا یہ سب سے زیادہ پرانا طریقہ ہوتا تھا ایب نارمیلٹی کو ٹریٹ کرنے کا اور ایول پوسیشن سے انسان کو فری کرنے کا, یعنی کہ جنوں چڑیلوں سے, بری طاقتوں سے انسان کو آزاد کرنے کا. مختلف قسم کی ٹیکنیکس اس میں یوز کی جاتی تھیں تاکہ انسان کی باڈی میں سے جتنی بھی ایول اسپرٹس ہیں ان کو نکالا جا سکے. جادو کا بھی استعمال کیا جاتا تھا, بہت زیادہ شور بھی مچایا جاتا تھا, اور یا مارا پیٹا بھی جاتا تھا, یا اور مختلف قسم کی دعاؤں وغیرہ کا استعمال کرنا وہ بھی کیا جاتا تھا. اگر بہت زیادہ ایکسٹریم کیس ہوتے تھے تو ایون کہ پیشنٹ کو جلایا بھی جاتا تھا, کچھ دیر کے لیے اس کو آگ میں بھی رکھا جاتا تھا. اس طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے تھے. اس میں جو ٹریٹمنٹ ہے یہ کرتا کون تھا؟ ان کے زمانے میں جیسے آج کل کے زمانے میں ڈاکٹر ہوتے ہیں نا, پہلے زمانے میں حکیم بھی ہوا کرتے تھے. اسی طرح سے ان کے زمانے میں ایک حکیم ہوتا جس کو شمن بولتے تھے. شمن کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پاس کچھ ایسی اسپیشل ایک وہ انسان ہوتا تھا جو کہ اس کے پاس پاورز ہوتی تھیں کہ وہ ہیل کر سکتا تھا کسی بھی انسان کو. اس کے پاس غیر معمولی قسم کی پاورز ہوتی تھیں. مصر میں اور جو یونان میں یہ والا جو ٹاسک ہوتا تھا اس طرح کی بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کا, یہ پادری کیا کرتے تھے. لیکن وہ کوئی عام پادری نہیں ہوتے تھے, وہ ایک ایسے انسان ہوتے تھے جو پادری بھی ہوتے تھے, فزیشین بھی ہوتے تھے, سائیکالوجسٹ بھی ہوتے تھے اور میجیشین بھی ہوتے تھے. لیکن زیادہ تر وہ کام سارا کام جو ہے نا وہ جادو کے تھرو کیا کرتے تھے. پھر گریس میں یعنی کہ یونان میں جب گولڈن ایج آئی تو اس میں پھر ٹیمپلز بنائے گئے تھے انسانوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اور اسی وقت ہی ہپوکریٹس, جن کو ماڈرن میڈیسن کا فادر بھی کہا جاتا ہے, تو انہوں نے بہت ساری کنٹریبیوشنز دی تھی. یہ آپ لوگوں کو MCQs بہت زیادہ آتا ہے, کس کو فادر آف ماڈرن میڈیسن کہا جاتا ہے, دیٹ از اے ہپوکریٹس. ہپوکریٹس کا یہ بلیف تھا کہ انسان کو ٹریٹ کرنے کے لیے کچھ انسانی طریقے ہونے چاہیے. یعنی کہ ہم لوگ اپنے ریشنل نالج کی بنیاد پہ ہی پہلے ان ڈسآرڈرس کو سمجھیں, ہم لوگ اس کے مطابق ہی ہم لوگ ان کو پھر ٹریٹ کریں. جو اس وقت جو طریقے استعمال کیے جاتے تھے, جو ظالمانہ طریقے ہوتے تھے, ان کو بالکل ڈینائی کر دیا تھا ہپوکریٹس نے. اب یہ کہتے تھے کہ اب نارمل ٹریٹمنٹ کو استعمال کرنے کے لیے ایک نالج کی بیس پہ مختلف انٹرونشنز ہمیں بنانی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں مینٹل ڈس آرڈرز بھی موجود ہیں, ہر بیماری کے پیچھے کوئی نہ کوئی قدرتی وجہ موجود ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں کچھ قدرتی طریقے کے تھرو ہی ہمیں پیشنٹس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اور مزید وہ یہ بھی کہتے تھے کہ برین کی پیتھولوجی, یعنی کہ یہ جو جتنی بھی بیماری ہوتی ہیں جو کہ ذہنی امراض وغیرہ ہو گئی, نفسیاتی بیماریاں ہو گئیں, ان کا تعلق ہوتا ہے کہ برین کے اندر, ہمارے دماغ کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پائی جاتی ہے. کیونکہ انسان کی جتنی بھی ذہنی جتنی بھی ایبلٹیز ہوتی ہیں, جتنی بھی انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہوتی ہیں, اس میں ہمارا برین تمام کی تمام ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے. سینٹرل آرگن ہوتا ہے ہمارا برین. اور مزید ہپوکریٹس یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر 4 طرح کے لیکوڈز پائے جاتے ہیں, ہیومرز پائے جاتے ہیں, اور ان ہیومرز کے درمیان جو امبیلنسز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے مینٹل ڈس آرڈرز ہوتی ہیں. انہوں نے جو تھیوری دی تھی, تھیوری آف ہیومرز, ان کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ انسان کی ہیلتھ پرفیکٹ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر یہ والے جو 4 قسم کی ہیومرز ہیں یہ آپس میں ایک پروپورشن میں ہوتے ہیں. جب ان کے پروپورشن جب خراب ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کی مینٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. اب وہ جو ایک 4 ہیومرز وغیرہ بتاتے ہیں جس کی وجہ سے 4th جو ہے نا وہ ٹیمپرامنٹس کریٹ ہوتے ہیں کسی بھی انسان کے پرسنالٹی کے اندر. ایک جو ہوتا ہے, یہ جو ٹیمپرامنٹس ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سینچوئن, یعنی کہ انسان کے اندر ہوتا ہے نا مزاج زیادہ خوش ہونے والا, ایکٹیو رہنے والا, ٹھیک ہے, یہ والے ایک ٹیمپرامنٹ بتاتے ہیں. اس کے بعد میلنکلک, یعنی کہ اس میں انسان اداس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد کالرک, جس میں انسان کی ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, اس کا مزاج ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ کرنے والا, اینگری, ایگریسو, اس کا بیہیویئر ہوتا ہے. اس کے بعد فلیگمیٹک ہوتا ہے کہ انسان کا ٹیمپرامنٹ بہت کام ہوتا ہے, پرسکون ہوتا ہے زیادہ. اور ایون کہ اگر اس میں مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ والے جو 4 مختلف جو ہوتے ہیں نا ہیومرز, یہ ایک مینٹین فارم میں ان کی ایک پروپورشن ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر وہ والا ایک ہیومر جو کہ اس کی اداسی کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کا اداسی کے ساتھ تعلق ہے, یہ والا لیکوڈ اگر زیادہ ہو جائے تو انسان اداس زیادہ ہو جائے گا. فلیگمیٹک فار ایگزامپل, وہ فلیگمیٹک اگر ٹیمپرامنٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی ہیومر ہے, اگر اس میں کوئی اس کا تناسب اگر بگڑتا ہے
تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان بہت زیادہ خاموش رہنا شروع ہو جائے گا, بہت زیادہ لیزی ہو جائے گا. تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو 4 ہیومرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے 4 ٹیمپرامنٹس ہوتے ہیں, اس لیے ان 4 ہیومرز میں ایک پروپورشن کا ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ لوگوں کو ایک تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک تو بات یہ کہ ہیومرز کا کنسیپٹ دیا کس نے تھا, ہپوکریٹس نے دیا تھا. ہیومرز کون کون سے ہوتے ہیں, یہ چاروں آپ کو نام یاد ہونے چاہیے, اور ان چاروں کا آگے کون کون سے ٹیمپرامنٹ کے ساتھ تعلق ہے یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. مزید ہپوکریٹس یہ بھی کہتے ہیں جو ایپیلیپسی ہوتی ہے نا مرگی, وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارے دماغ تک, ہمارے برین تک ٹھیک طریقے سے آکسیجن نہیں پہنچ رہی ہوتی, اس وجہ سے مرگی ہوتی ہے. اس کے بعد سوکریٹس یہ کہتے ہیں کہ جو روح ہوتی ہے نا, اس کی آپ لوگ دیکھ بھال اچھے طریقے سے کریں تو خود ہی آپ کی ساری کی ساری مینٹل ڈس آرڈرس سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک تھاٹ یعنی کہ سوچ, اور سوچ بھی ایسی کہ جو کہ ایک پازیٹیو سوچ, یہ ایک بلڈنگ بلاک کی طرح کام کرتی ہے. پرابلمس وہ اگر روح کے اندر کوئی پرابلم ہے نا, اگر سول کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے ایب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. پلیٹو نے یہ کہا تھا کہ ہیومین ٹریٹمنٹ ہمیں استعمال کرنا چاہیے, انسانی ٹریٹمنٹ ہمیں استعمال کرنا چاہیے مینٹلی ال پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. جتنی بھی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ ایموشنز میں اور ریزنز میں کنفلکٹ ارائز ہو جاتا ہے. ہمارے جذبات میں اور ارد گرد پائی جانے والی ریالٹی میں ایک کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے. ان کی ویسے تو ماڈرن تھاٹس تھیں, لیکن پھر بھی یہ جو ایک ٹریٹمنٹ کی جب بات کی جائے تو یہ ان کی وہ پرانی سوچ تھی کہ ڈیوائن پاورز کے تھرو ہی ہمیں ٹریٹ کیا جو ہے نا وہ کرنا چاہیے. اس کے بعد ایرسٹوٹل نے یہ کہا تھا کہ ایموشنل اسٹیٹس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ اینگر, فیئر, انوائے, ہیٹریٹ, کریج, یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ ایموشنل اسٹیٹس ہوتی ہیں. اس کے بعد ایسلیپیٹس نے ہمیں بتایا تھا ایکیوٹ اور کرونک مینٹل ڈس آرڈرس کون کون سی, یعنی کہ زیادہ مہلک کون سی ہوتی ہیں اور جو غیر مہلک کون سی ہوتی ہیں. انہوں نے ڈیلیوژنس, ہیلوسینیشنس اور ایلیوژنس, ان تینوں کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے یہ بھی انہوں نے ہمیں بتایا تھا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ باڈی کے اندر ہمارے ایٹمس کی جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے ڈیزیزز ہوتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ غسل کرنا, ڈائٹ اچھی کرنا, ایکسرسائز اور مختلف قسم کے مساج کے تھرو آپ لوگ اپنے ڈیزیزز کو کیور کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے ہماری ایٹمس کی موومنٹ اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ سارے کے سارے بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد گیلن نے انسانوں کی نروس سسٹم کے بارے میں ایک اناٹمی کی تھی. انہوں نے اینیملس کے اوپر ڈائسیکشن بھی انہوں نے ہی پرفارم کی تھی. ان کی یہ والی کانٹریبیوشنز ہیں. انسان کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی اسٹرکچرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بتانا یہ گیلن کا ہی کام تھا. اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں مڈل ایجز کی. مڈل ایجز میں تھوڑا مذہبی تھوڑی سوچ آ گئی تھی. 5ویں صدی سے لے کے کوئی 15ویں صدی تک کا جو زمانہ اس کو ہم لوگ مڈل ایجز میں ہم لوگ اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. اس وقت زمانے کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ جو مینٹلی ال لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر کچھ شیطانوں کا قبضہ ہوتا ہے, بدروحوں کا قبضہ ہوتا ہے, چڑیلوں کا قبضہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے انسان پاگل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے یہ بھی کوئی اچھے انسانی طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا کرتے تھے, بلکہ مذہب ان کے اپنے ہر مذہب میں جو ایک بہت ہی زیادہ ایک باربرک قسم کے جو ٹریٹمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں, جادو وغیرہ اور وہ سب کچھ جو ظالمانہ ٹریٹمنٹ ہوتے تھے ان کا یوز کر کے ٹریٹ کیا کرتے تھے. لیکن اس وقت بھی بہت سارے ایسے تھنکرز تھے جن کا یہی بلیو ہوتا تھا کہ مینٹل ڈس آرڈرس کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی فزیکل وجہ موجود ضرور ہوتی ہے. اور وہ فزیکل وجہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو پائے جانے والے 4 بیسک ہیومرز ہوتے ہیں ان میں کوئی امبیلنس ہوتا ہے, یا ہم بہت زیادہ کوئی غم ہوتا ہے, یا ہماری ڈائٹ پور ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کی کچھ بیماریاں ہوتی ہیں. اسلامک دنیا کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اسلامک دنیا میں جتنے بھی فزیشینس تھے وہ بڑی اچھا اور ایک انسانی طریقہ بتاتے ہیں. خاص طور پہ جب مسلمان خلفاء کا دور تھا, خلافت والا جو دور تھا, اس وقت ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے بتائے گئے تھے. اسائلمس کو بلڈ کیا گیا. اسائلمس وہ جگہ ہوتی ہے جس میں ایسے لوگوں کو رکھا جاتا تھا جن کو کوئی مینٹل ڈس آرڈرز ہوتی ہیں, ان کو اسپیشل قسم کے باتھ دیے جاتے تھے, غسل کروایا جاتا تھا, ڈائٹ ان کی اچھی کی جاتی تھی, میڈیسنس وغیرہ بھی یوز کی جاتی تھی, میوزک مختلف قسم کا, اور پلیزنٹ انوائرمنٹ ان کو پرووائڈ کیا جاتا تھا. اسائلمس 8ویں سینچری میں 8ویں صدی میں یہ بلڈ ہونا شروع ہوئے تھے, اور پہلی دفعہ یہ اسٹیبلش ہوا تھا سب سے پہلا اسائلم بغداد میں, اور اس کے بعد پھر کائرو, دمسکس میں اور مختلف کنٹریز میں بعد میں پھر اسٹیبلش ہوا تھا. یورپ میں جو طریقہ تھا ٹریٹمنٹ کا وہ بہت ہی زیادہ غلط طریقہ تھا, 17 اور 18 سینچری تک جاری رہا تھا. اس میں یہ ہے کہ جو انسان پاگل ہوتا تھا یا تو اس کو ایویں کھلے عام چھوڑ دیا جاتا تھا, بیچارہ ادھر ادھر بھٹکتا رہتا تھا, یا اس کو بالکل کسی انسٹیٹیوشن میں قید کر کے رکھ دیا جاتا تھا. پیرس میں یعنی کہ فرانس میں لے بیسٹرے ہاسپٹل رکھا گیا تھا, اور اس میں ایک پرسن تھے, ایک یہ پرسن تھے, سپرنٹینڈنٹ تھے مینٹل پیشنٹس کی وارڈ کا. وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسے پیشنٹس کو بالکل آپ لوگ ریلیز کر دیں, اور سٹاف کو منع کر دیا تھا کہ ان کو مارنا پیٹنا نہیں ہے.
فلپ پائنل تھے اس کے بعد، وہ چیف فزیشین تھے اسی ہاسپٹل کے. پھر 17 اور 18 سینچری میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی تھی. 17 سینچری کو ایج آف ریزن کہا جاتا ہے اور 18 سینچری کو ایج آف انلائنمنٹ کہا جاتا ہے. یہ 2 MCQs آپ لوگوں کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں سائیکالوجی کی فیلڈ میں بہت ساری ڈسکوریز نیو آئی تھیں. اس کے بعد فرانس فریڈرچ اینٹن میسمر نے یہ کہا تھا کہ انسان کے اندر بالکل میگنیٹزم جیسی یہ قوت ہوتی ہے، جیسے ایک مغناطیسی طاقت ہوتی ہے نا، میگنیٹک فیلڈ وغیرہ جو ہوتی ہے، وہ یہ انسان کے اندر بھی موجود ہوتی ہے. اینیمل میگنیٹزم اس کو ہم لوگ بولتے ہیں، جو کہ انسان کے اندر میگنیٹزم پائی جاتی ہے اور اس کا ہماری باڈی کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے. میسمر یہی کہتے تھے کہ انسان کے اندر یہ جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے نا، اگر یہ مینٹین ہو جائے، یہ بیلنس ہو جائے، تو ہماری مینٹل النس خود بخود کیور ہو جاتی ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو ایک خاص طریقے سے موو کرنے سے اور ان کے درمیان، ہاتھوں کے درمیان ایک پیدا ہونے والی میگنیٹک فیلڈ سے ہم لوگ کسی بھی بیمار بندے کے اندر چینجز لا سکتے ہیں. میسمرزم کا انہوں نے کنسیپٹ دیا تھا. میسمرزم ہوتا ہے کہ ایک ٹرانس کی طرح کی کیفیت ہوتی ہے، ہپنوسس، جیسے ہم لوگ ہپنوسس ہوتا ہے نا، اگلے بندے کو ہپنوٹائز کر دیا جاتا ہے، اسی طرح کی میسمرزم کی ٹیکنیک یوز ہوتی تھی جیسے آج کل ہپنوسس استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد فلپ پائنل، ان کے اب لوگ کنٹریبیوشنس کو اسٹڈی کرتے ہیں. انہوں نے بڑی چینجز کی تھی پیرس کے اندر لیبسٹرے ہاسپٹل میں. یہ کہتے تھے کہ جو اب نارمل بیہیویئر ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے 2 طرح کے ریزنس ہوتے ہیں. یا تو وراثتی، آپ کی وراثت میں کچھ ڈیفیکٹس رہ جاتے ہیں، یا پھر نروس سسٹم میں کچھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، کچھ خرابیاں ہوتی ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کیئر کے ساتھ ہی ہمیں ایسے لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اس وقت جو ایک ظالمانہ طریقے ہوتے تھے انہوں نے بڑی مذمت کی تھی. ان کی ایفرٹس کی وجہ سے لیبسٹری ہاسپٹل اور سیلپٹرار ہاسپٹل، ان دونوں کو مانا جاتا ہے کہ یہ اس وقت ماڈرن ہاسپٹلس تھے ایسے پاگلوں کی جو ہے نا وہ کیئر اور کیورنگ کے لیے. پائنل نے ہی کنسیپٹ لیا تھا مورل ٹریٹمنٹ کا، یعنی کہ اخلاقی طور پہ ہمیں لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد ولیم ٹیوک نے ایک اسٹیبلش کیا تھا یارک ریٹریٹ ہاسپٹل، جس میں مینٹل پیشنٹس کو ایک بہت ہی اچھا اور کمپنشنیٹ دوستانہ ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کیا جاتا تھا. اور انہی کے ماڈل کو مزید دوسرے لوگوں نے پھر فالو بھی کیا تھا. اس کے بعد ولہم گرائزنگر، انہوں نے بھی مختلف قسم کے کازز بتائے تھے کہ کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں برین پیتھولوجی کے پیچھے. اور یہ کہتے ہیں کہ مینٹل ڈیزارڈرز کی آرگینک نیچر ہوتی ہے، یعنی کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی اور قدرتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد کریپلن نے سب سے پہلا ایک سسٹم دیا تھا مینٹل ڈیزیزز کو کلاسیفائی کرنے کا، یعنی جتنی بھی ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ 2 کیٹیگریز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں، یا تو وہ سائیکوسس ہوگی، نفسیاتی ہوگی، یا پھر نیوروسس ہوگی. نیوروسس تھوڑا مطلب اور ٹرم آ جاتا ہے کہ برین کے اندر اگر کوئی فزیکل مسئلہ ہے نا تو وہ تھوڑا نیوروسس کے اندر آ جاتا ہے. سائیکوسس نفسیاتی مسئلے کو ہم لوگ کہتے ہیں. کریپلن نے ڈیفرینشیٹ کیا تھا ڈیمینٹیا پیراگزس اور ڈپریسو سائیکوسس کو. ڈیمنسیا پیراگس ہم لوگ کہتے ہیں جیسے اسکیزوفرینیا بیماریاں ہوتی ہیں نا، اس میں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یعنی کہ انسان اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان نا اسکیزوفرینیا میں ڈیلیوژنس ہوتی ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور ہیلوسینیشنس، یہ 2 چیزیں. ڈیلیوژنس کا مطلب ہے کہ ایسا بلیف بنا لیتا ہے جس کے ریالٹی میں کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اپنی کوئی سوچ بنا لیتا ہے وہ. اور ہیلوسینیشنس ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں، نظر آنا، سنائی دینا، یا اسکن پہ کچھ فیل ہونا جو کہ ریالٹی میں ہوتی نہیں ہے. تو یہ اسکیزوفرینیا کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اور ڈپریسو سائیکوسس یعنی کہ ڈپریشن کی وجہ سے جو نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ان دونوں کے درمیان اس نے ڈفرینشیٹ کیا تھا. تو ڈیمینٹیا پیراکوکس جو ہے وہ اسکیزوفرینیا کو کہتے ہیں، اور کریپلن نے ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کیا تھا. یہ آپ لوگوں نے بات یاد رکھنی ہے، پوری لائن یاد کر لیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی سیویئر ڈیزارڈرز ہوتی ہیں یہ آرگینک ریزنس کی وجہ سے، کچھ قدرتی ریزنس اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اس کے بعد جین چارکوٹ نے ہسٹیریا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا ان کو بڑا آبزرو کیا تھا اور ان کو ٹریٹ کیا تھا. یہ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو کہ عجیب بلیفس بنا لیتے ہیں اپنی باڈی کے بارے میں، اور انہوں نے مختلف قسم کی ٹیکنیکس بھی ڈیولپ کی تھی ہسٹیریکل پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لیے. اور جتنے بھی ہسٹیریکل سمٹمز ہوتے ہیں ایک نارمل انڈیویجولس میں بھی انڈیوس کرانے کے یہ قابل تھے. انہوں نے یہ چیز بھی انٹروڈیوس کروائی تھی کہ ہم لوگ ایک نارمل پیشنٹ میں ہسٹیریکل سمٹمز کیسے انڈیوس کروا سکتے ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ایب نارملٹی کی. آپ لوگوں نے یہ تو کہا کہ انسان ایب نارمل ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ ٹریٹ کیا جاتا تھا یہ وہ، لیکن ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ کوئی انسان ایب نارمل ہے؟ ایب نارمل کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ لوگ اپنے ماضی کے تجربات کی بنیاد پہ، اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ، اپنے کلچر کی بنیاد پہ، سوسائٹی کے ایٹیٹیوڈ کی بنیاد پہ، اپنے پروفیشنل نالج کے بنیاد پہ لوگ جس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں ایب نارمیلٹی کو،
تو وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنے کلچر کے حساب سے, اپنے نالج کے حساب سے, مطلب جتنے بھی دنیا میں رہنے والے جتنے بھی سوسائٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ایب نارمل بیہیویئر کو ڈیفائن کرتی ہیں. ایک کلچر میں جو چیز ایب نارمل ہے ہو سکتا ہے دوسرے کلچر میں وہ چیز ایب نارمل نہ سمجھی جاتی ہو. فار ایگزامپل ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے مجذوب ہو جانا, ٹھیک ہے, مجذوب یہ وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے عشق میں بالکل فنا ہو جاتا ہے. تو ایسا اب ہم لوگ اسلام میں اس کو ایب نارمل نہیں کہیں گے, مطلب ہم لوگ اپنی سوسائٹی کے جو لوگ ہیں, لیکن باہر کے ممالک میں وہ جائے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ پاگل کہتے ہیں, اس کو بالکل قید کر دیا جائے. اس کے بارے میں مختلف قسم کی ڈیفینیشنز ہیں. ایک اسٹیٹسٹیکل ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر جو لوگ ہیں, ہر سوسائٹی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں نا, تو جو لوگ نارم سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں, نارمز کو, سوسائٹی کی نارمز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم لوگ اس کو کیا کہتے ہیں, ایب نارمل بول دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جیسے اب کریٹو آرٹسٹ ہوتے ہیں, وہ نارمز کے مطابق تو نہیں چل رہے ہوتے, وہ تو نئی چیزیں انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہے نا. اچھا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو چیز ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے نا, کوئی انسان وہی چیزوں کو, انہی چیزوں کو اڈاپٹ کرے, انہیں کو فالو کرے تو ایب نارمل ہے, سوری وہ نارمل ہے. ان کو فالو نہیں کر رہا تو وہ ایب نارمل ہے. لیکن یہ دیکھا جائے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نارمل سے ہٹ کے اتنے زیادہ اچھے, جیسے آرٹسٹ ہیں, وہ نارمل سے ہٹ کے ایک اچھی اچھی چیزیں بنا رہے ہوتے, تو کیا وہ ایب نارمل ہے؟ اس لیے اسٹیٹسٹیکل ڈیفینیشن کی بنیاد پہ ہم لوگ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایب نارمل ہے یا نہیں ہے. اچھا پھر یہ ایک اور ڈیفینیشن یہ آ گئی کہ اگر ایب نارمیلٹی وہ ہے کہ اگر کوئی آئیڈیل سے ڈیویٹ کر جائے. آئیڈیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان نا ایک اسٹینڈرڈ بنا لیتا ہے کہ میں نے یہ چیز اچیو کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو ایب نارمیلٹی کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی انسان آئیڈیل کے لیے کوشش نہیں کر رہا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انسان ایب نارمل ہے. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئیڈیل ہم کہیں کس چیز کو؟ ایک بندے کی نظر میں جو چیز آئیڈیل ہے ہو سکتا ہے دوسرے کی نظر میں وہ آئیڈیل نہیں ہے. ایک اچھا پینٹر ہے, وہ نہیں پڑھتا, اس کی نظر میں ایجوکیشن حاصل کرنا آئیڈیل نہیں ہے, لیکن باقی سوسائٹی کی نظر میں ایجوکیشن حاصل کرنا آئیڈیل ہے. تو کیا اب ہم لوگ اس بیس پہ کہہ دیں کہ وہ انسان ایب نارمل ہے, وہ پاگل ہے؟ تو یہ صرف ہم لوگ ایب نارمیلٹی فرام ڈیویشن کی بنیاد پہ بھی ہم لوگ ایب نارمیلٹی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. تو مزید بھی اس کی کچھ اور ڈیفینیشنز ہیں جو کہ ہم لوگ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اس پورے کے پورے لیکچر کو اچھی طریقے سے ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.